10 साला नायला को सगे मामू ने जायदाद की हवस में चलती गाड़ी से सड़क पर धक्का देकर लावारिस छोड़ दिया। ये समझकर कि किस्सा खत्म हो गया, लेकिन पूरे 20 साल बाद जब शहर के सबसे बड़े नीलाम घर में एक पुरस्कार अरबपति खातून दाखिल हुई, तो मामू के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस यतीम को उन्होंने सड़क पर फेंका था, वही आज उनकी बर्बादी खरीदने आई थी। यतीम का माल हजम करने वाले जालिमों का वो अंजाम जो आपकी रूह फना कर देगा। क्या नायला अपना छीना हुआ बचपन वापस ले पाई? सिसकती ममता और गरजते इंतकाम की ये मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें, और ऐसी ही सबक अमोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शहर की मुज़ाफ़ाती बस्ती में वाक़या वो आलीशान बंगला किसरे नाज नायला के लिए किसी जन्नत से कम न था। 10 साला नायला, जिसके बाल रेशम की तरह मुलायम और आंखें हिम्मत और शरारत से भरी रहती थीं, अपने वालिदैन की इकलौती वारस और कुल कायनात थी। उसके वालिद चौधरी वकार शहर के माने हुए बिजनेसमैन थे, और माँ जहरा एक निहायत नफीस खातून थी। नैला को याद था कि उसकी हर सालगिरह पर घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता था। महंगे तहफ़ और दोस्तों की भीड़ होती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिंदगी के कैनवस पर बिखरे ये रंग इतनी जल्दी धुंधला जाएंगे। वो एक मनहूस बरसात की रात थी। वालिदैन एक कारोबारी तकरीब से वापस आ रहे थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया। नायला को जब ये खबर मिली, तो उसे लगा जैसे जमीन साकत हो गई है। जनाजे उठे, पुल हुए, और फिर वो शोर गुल खामोशी में बदल गया जो कभी उस घर का खासा था। अभी वालिदैन की जुदाई का जख्म हरा ही था कि नायला के सगे मामू जमशेद साहब अपने अहलो अयाल के साथ तज़ियत के बहाने आए, और फिर वहीं के होकर रह गए। पहले चंद हफ्ते तो मामू ने बड़ी हमदर्दी दिखाई। बेटी, हम हैं, तुम फिक्र क्यों करती हो? वो नायला के सर पर हाथ रख कर कहते, लेकिन उनकी नज़रें घर की दीवारों और अलमारियों में छुपे कागजात पर होती थीं। जैसे ही जमशेद साहब ने कानूनी चाराजोई मुकम्मल करके जायदाद का कंट्रोल संभाला, उनका लहजा और रवैया यकसर बदल गया। वो रेशमी बिस्तर जिस पर नायला सोती थी, उससे छीन लिया गया, और उसे ऊपर वाली मंजिल के एक छोटे से स्टोर रूम में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ गर्दो गुबार और पुराने सामान का राज था। ममानी, जो पहले नायला को गोद में बिठाती थी, अब उसे मनहूस और मुफ्तखोर कहने लगी थी। नायला, उठो, किचन की सफाई करो। क्या यहाँ मलका बनकर बैठी रहोगी? ये वो आवाज़ थी जो अब रोज़ाना नायला की नींद तोड़ती थी। जिस बच्ची ने कभी पानी का गिलास खुद उठाकर नहीं पिया था, अब उसे पूरे घर का झाड़ू पोंछा करना पड़ता। उसके स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई, ये कहकर कि लड़कियों ने पढ़कर कौन से तीर मारने हैं। घर के काम सीखो ताकि कल को किसी के काम आ सको। मामू के अपने बच्चे, जो नायला के कज़न थे, अब उसके खिलौनों से खेलते और उसे चिढ़ाते। अगर नायला कभी किसी बात पर एहतजाज करती या अपने वालिदैन का हवाला देती, तो उसे थप्पड़ रसीद किया जाता। भूख उसका मुकद्दर बन गई थी। उसे बचा हुआ सालन और सूखी रोटी दी जाती, जबकि मेज़ पर मामू का खानदान वही लजीज खाने खाता जो कभी नायला के पसंदीदा थे। एक रात नायला ने छुपकर अपने वालिद की डायरी निकाल कर देखना चाही, तो ममानी ने उसे पकड़ लिया। उस रात उसे इतना मारा गया कि उसका नन्हा सा जिस्म नीला पड़ गया। मामू ने दूर खड़े सिगरेट पीते हुए बस इतना कहा, उसे उसकी औकात याद दिलाते रहा करो, कहीं ये ना समझ बैठे कि ये अब भी इस घर की वारिस है। नायला ने उस रात पहली बार महसूस किया कि खून के रिश्ते कितने सफ़ेद हो सकते हैं। उसने रोते हुए अल्लाह से फरियाद की, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अभी इम्तिहान की घड़ी बाकी है। कुछ माह बाद एक सुबह मामू ने खिलाफ मामूल उसे नए कपड़े दिए और कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ। नायला के मासूम दिल में एक महूम सी उम्मीद जागी कि शायद मामू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो खुशी खुशी तैयार हुई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के मसरूफ सड़कों से होती हुई एक पुरानी इमारत के सामने रुकी, जिसके लोहे के गेट पर दारुल अमान लिखा था। मामू ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और नायला का बाजू पकड़कर उसे बाहर निकाला। जाओ, अब यही तुम्हारा घर है, उन्होंने बेरहमी से कहा।
نائلہ کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ گاڑی کے ہینڈل سے لپٹ گئی۔ ماموں مجھے یہاں مت چھوڑیں، میں سارا کام کروں گی، میں کھانا بھی نہیں مانگوں گی، پلیز مجھے واپس لے چلیں۔ لیکن جمشید صاحب کے دل میں رحم کا کوئی خانہ نہ تھا۔ انہوں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ نائلہ سڑک کے کنارے گری، اس کے گھٹنے چھل گئے اور خون بہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھتی، گاڑی کی رفتار تیز ہوئی اور وہ اسے گرد و غبار میں اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ اسی لمحے 10 سالہ نائلہ نے تڑپتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ٹھنڈک چمک نے لے لی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب نائلہ مر گئی تھی اور ایک ایسی عورت کی بنیاد پڑی تھی جس نے 20 سال بعد اس زمین کا ذرہ ذرہ واپس لینے کا عزم کر لیا تھا۔ جب ماموں کی گاڑی کی دھول فضا میں چھٹ گئی تو نائلہ وہیں سڑک پر کافی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے گھٹنوں سے رستا ہوا خون اس کی بے بسی کا نہیں بلکہ اس کے بچپن کے قتل کا گواہ تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی خاتون، جنہیں سب بی جی کہتے تھے، بہر آئیں اور نائلہ کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ رو مت بیٹی، یہاں سب تم جیسی ہی ہیں جنہیں اپنوں نے اپنوں کے لیے بوجھ سمجھا۔ بی جی کی آواز میں ایک عجیب سی کھردری ہمت تھی۔ نائلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی خوابوں سے بھری رہتی تھیں اب پتھر کی طرح سخت ہو چکی تھیں۔ اس نے وہاں قدم رکھتے ہی ایک عہد کیا، میں اب کبھی نہیں رہوں گی یہاں تک کہ میرے آنسو میرے دشمنوں کے لیے آگ بن جائیں۔ دارالامان میں زندگی کا پہلا سال انتہائی کٹن تھا۔ وہاں 50 سے زائد لڑکیاں اور خواتین ایک ہی حال میں سوتی تھیں۔ صبح 5 بجے اٹھنا، نہانا اور پھر لائن میں لگ کر دلیا یا سوکھی روٹی کا ناشتہ کرنا۔ نائلہ کو شروع میں وہاں کے ماحول سے گھٹن ہوتی تھی، لیکن اس نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اگر اسے اس دلدل سے نکلنا ہے تو اسے دوسروں سے الگ ہونا پڑے گا۔ اس نے وہاں کی انتظامیہ سے درخواست کی کہ وہ اسے تعلیم جاری رکھنے میں مدد دیں، لیکن وہاں وسائل محدود تھے۔ نائلہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے وہاں موجود سلائی سینٹر میں کام سیکھنا شروع کیا۔ وہ دن بھر کپڑے سیتی اور رات کو جب سب سو جاتے تو وہ وارڈن کے کمرے کے باہر جلنے والے بلب کی ہلکی سی روشنی میں پرانی کتابیں پڑھتی۔ اس کی لگن دیکھ کر وہاں کی ایک استانی مس زبیدہ اس کی مددگار بن گئی۔ انہوں نے نائلہ کو اپنی پرانی کتابیں دیں اور اسے پرائیویٹ امتحان دلوانے کی تیاری کروائی۔ 20 سال کا عرصہ ایک طویل مسافت ہوتی ہے۔ نائلہ نے میٹرک، پھر انٹرمیڈیٹ اور پھر گریجویشن کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ وہ دن بھر کسی نہ کسی گھر میں ٹیوشن پڑھاتی، شام کو سلائی کرتی اور رات کو اپنی تعلیم مکمل کرتی۔ اس دوران اس کی شخصیت میں ایک ایسی چٹان جیسی مضبوطی آ گئی تھی کہ کوئی اسے نیچا نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا، اتنا پیسہ کمانا کہ وہ اپنے والدین کی چھینی ہوئی پہچان واپس لے سکے۔ جب وہ 23 سال کی ہوئی تو اس نے ایک چھوٹی سی گارمنٹس فیکٹری میں بطور اسسٹنٹ ملازمت اختیار کی۔ اس کی تنخواہ بہت کم تھی لیکن اس کا ویژن بہت بڑا تھا۔ وہ فیکٹری کے مالک کے کام کرنے کے طریقوں کو غور سے دیکھتی۔ اس نے محسوس کیا کہ مارکیٹ میں جدت کی کمی ہے۔ نائلہ نے رات کو جاگ کر نئے ڈیزائن تیار کیے اور ایک دن ہمت کر کے اپنے باس کو دکھائے۔ وہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا۔ یہ نائلہ کی کامیابی کا پہلا زینہ تھا۔ اس نے اپنی بچت اور کچھ بینک لون لے کر ایک چھوٹا سا بوتیک شروع کیا۔ شروع میں اسے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے اس معاشرے میں ایک اکیلی لڑکی کے لیے کاروبار کرنا آسان نہ تھا، لیکن نائلہ نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ دنیا صرف طاقتور کی سنتی ہے۔ اس نے اپنے کام میں اتنی نفاست اور معیار پیدا کیا کہ بڑے بڑے برانڈز اس کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کرنے لگے۔ اگلے 5 برسوں میں نائلہ نے اپنی محنت سے اس چھوٹے سے بوتیک کو ایک بین الاقوامی برانڈ میں بدل دیا۔ اس کی کمپنی نائلہ کلیکشنز اب ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کمپنی بن چکی تھی۔ اب وہ کروڑوں میں کھیل رہی تھی، لیکن اس کی زندگی اب بھی سادہ تھی۔ اس نے کبھی عیاشی نہیں کی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے ابھی ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے۔ وہ ہر روز اخبار کے بزنس پیجز پر اپنے ماموں کے زوال کی خبریں ڈھونڈتی تھی۔ دوسری طرف جمشید صاحب اور ان کے بیٹوں نے نائلہ کے والد کی چھوڑی ہوئی دولت کو بے دردی سے اڑایا تھا۔
انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں غلط سرمایہ کاری کی، جوا کھیلا اور عیاشیوں میں پڑ گئے۔ جتنا پیسہ ان کے پاس تھا اس سے کہیں زیادہ ان کی بھوک بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ سود خوروں کے شکنجے میں آ گئے۔ قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ جس گھر سے انہوں نے نائلہ کو دھکے دیا تھا، اب وہ گھر خود ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ نائلہ کو جب پتہ چلا کہ جمشید صاحب کی تمام جائیدادیں بینک نے ضبط کر لی ہیں اور اب وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، تو اس نے اپنے وکیل کو بلا بھیجا۔ مجھے وہ تمام جائیدادیں چاہیے، ہر وہ انچ زمین جو میرے والد کی تھی، اور وہ گھر بھی جس کی سیڑھیوں پر میں نے خون کے آنسو روئے تھے۔ نائلہ نے سکون سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک ایسی شدت تھی کہ وکیل بھی کانپ اٹھا۔ اس نے مارکیٹ سے کہیں زیادہ قیمت دے کر خفیہ طور پر وہ تمام نیلامیاں جیت لیں۔ جمشید صاحب کو یہ تو معلوم تھا کہ کوئی بڑی کمپنی ان کی جائیدادیں خرید رہی ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ اس کمپنی کے پیچھے وہی منحوس لڑکی ہے جسے انہوں نے 20 سال پہلے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ نائلہ اب پوری طرح تیار تھی۔ اس کے پاس دولت تھی، پاور تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ انتقام کی آگ تھی جو 20 سال سے اس کے سینے میں دبی ہوئی تھی۔ جدوجہد کا یہ سفر اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ نائلہ نے اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر پھیلے شہر کو دیکھا اور سوچا، والد صاحب، میں واپس آ رہی ہوں۔ شہر کے سب سے بڑے نیلام گھر میں آج ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن سب کی نظریں اگلی نشستوں پر بیٹھے ان دو لوگوں پر تھیں جن کی تقدیر آج بدلنے والی تھی۔ ایک طرف جمشید صاحب تھے جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ان کے بال سفید ہو چکے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے ان کی راتوں کی نیند اڑ جانے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے وکیل سے سرگوشی کر رہے تھے، کسی طرح یہ گھر بچ جائے، باقی سب لے لیں، بس وہ آبائی گھر نیلام نہ ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس نے جال بچھایا ہے اس کی نظر اسی گھر پر ہے۔ دوسری طرف ہال کے عقبی دروازے سے ایک پروقار خاتون داخل ہوئی، سیاہ سوٹ، آنکھوں پر گہرے رنگ کا چشمہ، اور قدموں میں وہ اعتماد جو صرف اس شخص کے پاس ہوتا ہے جس نے زندگی کی دھوپ میں خود کو تپایا ہو۔ یہ نائلہ تھی۔ اس کے ساتھ اس کے وکلاء کی ایک پوری ٹیم تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی مخصوص نشست سنبھالی۔ اس نے ایک بار بھی جمشید صاحب کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ وہ اس سے محض چند گز کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ نیلامی کا آغاز ہوا۔ ایک ایک کر کے جمشید صاحب کی تمام جائیدادیں، کارخانے اور پلاٹس بولی کے لیے پیش کیے گئے۔ ہر بار جب کوئی بولی لگاتا، نائلہ کا وکیل اس سے دگنی قیمت پکار دیتا۔ جمشید صاحب کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ این جی گروپ آف انڈسٹریز کون ہے جو ان کی بربادی کو اتنے مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ان کا مسیحا ہے جو قیمت بڑھا کر ان کے قرضے اتارنے میں مدد کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ آخر اس گھر کی باری آئی جسے قصرِ ناز کہا جاتا تھا، وہ گھر جو نائلہ کے والد نے اپنی محبت سے بنایا تھا۔ جب اس کی بولی شروع ہوئی تو جمشید صاحب کے بیٹوں نے آخری کوشش کی، لیکن نائلہ نے ایسی رقم کی پیشکش کی کہ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ نیلامی کرنے والے نے 3 بار ہتھوڑا مارا اور اعلان کیا، قصرِ ناز اب این جی گروپ کی ملکیت ہے۔ جمشید صاحب کرسی پر ڈھیر ہو گئے، ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اس خاتون کی طرف بڑھے جو اب ان کی تمام جائیداد کی مالکہ تھی۔ بیٹی، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن آپ نے میری زندگی بھر کی کمائی خرید لی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گی؟ ہمیں اس گھر سے نکلنے کے لیے کتنا وقت ملے گا؟ ان کی آواز میں وہ تکبر و غیب تھا جو 20 سال پہلے نائلہ کو گاڑی سے دھکا دیتے وقت تھا۔ نائلہ نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، لیکن اب اس میں درد نہیں، فتح تھی۔ اس نے جمشید صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ماموں، پہچانا مجھے؟ اس کے لہجے کے برفیلے پن نے جمشید صاحب کے خون کو منجمد کر دیا۔ نائلہ، جمشید صاحب کی حلق سے ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی۔ ان کے پیچھے کھڑی ممانی کا رنگ فک ہو گیا۔ تم تو مر گئی ہوگی۔
وہ دارالامان، وہ غربت، ممانی ہکلانے لگی۔ نائلہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ہاں، وہ 10 سال کی نائلہ تو اسی دن مر گئی تھی جب آپ نے اسے سڑک پر پھینکا تھا، لیکن یہ نائلہ آپ کی بددعاؤں اور اس یتیم کے مال سے پیدا ہوئی ہے جسے آپ نے ہضم کیا تھا۔ آپ نے سوچا تھا کہ ایک بچی کیا کر لے گی؟ میں نے 20 سال ایک ایک لمحہ اس دن کے لیے جیا ہے۔ میں نے آپ کی جائیداد نہیں خریدی ماموں، میں نے اپنا بچپن، اپنے باپ کی محنت اور اپنی ماں کی یادیں واپس لی ہیں۔ پورے حال میں لوگ دنگ رہ گئے۔ جمشید صاحب کے بیٹے جو کبھی نائلہ کو نوکرانی سمجھتے تھے اب نظریں چرانے لگے۔ نائلہ نے اپنے وکیل سے کاغذات لیے اور ان کے سامنے کیے۔ ان کاغذات کے مطابق آپ کے پاس اس گھر کو خالی کرنے کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں۔ کل صبح جب سورج نکلے گا تو قصر ناز کے گیٹ پر آپ کا نام نہیں، میرا نام ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے 20 سال پہلے آپ نے مجھے بے گھر کیا تھا۔ آج میں قانونی طور پر آپ کو اسی مقام پر کھڑا کر رہی ہوں۔ جمشید صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ جس یتیم کا مال کھا کر سانپ بنے بیٹھے تھے، آج اسی نے انہیں ڈس لیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہال سے باہر نکلنے لگے۔ نائلہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اسے سکون ابھی نہیں ملا تھا۔ اسے اس گھر میں واپس جانا تھا جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہ اپنی عالی شان گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو قصر ناز چلنے کا حکم دیا۔ راستے میں اسے وہ تمام مقامات یاد آ رہے تھے جہاں اس نے بھوک اور پیاس میں وقت گزارا تھا۔ اسے وہ دارالامان کی دیواریں یاد آئیں جہاں اس نے رو رو کر راتیں گزاری تھیں۔ آج وہ فاتح تھی، لیکن اس کی فتح میں ایک اداسی بھی تھی۔ اس نے سوچا، کاش میرے والدین آج یہ دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے۔ جب گاڑی اس بنگلے کے سامنے رکی تو نائلہ نے دیکھا کہ ملازمین سامان باہر نکال رہے تھے۔ وہی گھر، وہی در و دیوار، لیکن آج فضا مختلف تھی۔ وہ گاڑی سے اتری، اس جگہ کھڑی ہوئی جہاں اسے دھکا دیا گیا تھا۔ اس نے زمین کو چھوا اور ایک لمبا سانس لیا۔ میں واپس آ گئی ہوں ابا، میں واپس آ گئی ہوں۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنیں قصر ناز کے در و دیوار پر ایک نئی چمک بکھیر رہی تھیں۔ نائلہ اپنی گاڑی سے اتری اور اس گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی جہاں 20 سال پہلے اسے ایک بھکاری کی طرح دھکا دیا گیا تھا۔ آج وہی گیٹ اس کے لیے باہیں کھولے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جمشید ماموں اور ان کا خاندان اپنا بچا کچا سامان چند پرانے سوٹ کیسوں میں بھر کر باہر کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ وحشت اور ندامت تھی جو صرف ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے جو یتیم کا حق مارتے ہیں۔ ممانی جو کبھی نائلہ کو کچن کے کونے میں بٹھا کر بچا ہوا کھانا دیتی تھی، آج زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جب نائلہ ان کے قریب پہنچی تو جمشید ماموں نے ہمت کر کے اس کا راستہ روکا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نائلہ بیٹی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، ہمیں اس بڑھاپے میں سڑک پر مت پھینکو۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو اب سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ان کی آواز میں وہ گڑگڑاہٹ تھی جو نائلہ نے برسوں پہلے اپنی آواز میں محسوس کی تھی جب وہ ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ نائلہ نے سرد مہری سے ان کی طرف دیکھا۔ اس اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ ماموں، جب میں 10 سال کی تھی اور آپ سے یہی سوال کر رہی تھی، تب آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ یتیم کا بوجھ اٹھانا گناہ ہے۔ آج میں آپ کو سڑک پر نہیں پھینک رہی، بلکہ آپ کے اپنے اعمال آپ کو اس مقام پر لائے ہیں۔ میں نے تو صرف وہ واپس لیا ہے جو میرا تھا اور جسے آپ نے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ نائلہ نے اپنے وکیل کو اشارہ کیا۔ وکیل نے ایک لفافہ نکالا اور جمشید صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس میں شہر کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان کی چابیاں اور کچھ رقم ہے۔ یہ صدقہ سمجھ کر رکھ لیں یا اپنی محنت کا صلہ، لیکن اس گھر کی حدود سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ ممانی نے لپک کر وہ چابیاں لیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ وہ لوگ جو کبھی کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن بیٹھے تھے، آج ایک چھوٹے سے مکان کے لیے نائلہ کے احسان مند تھے۔ جب وہ لوگ گیٹ سے باہر نکل گئے تو نائلہ نے ایک سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔
وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، ہر کمرہ، ہر کونا اسے اپنے بچپن کی یاد دلا رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کی لائبریری روم کو ویسے ہی سجانے کا حکم دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ اس نے وہ اسٹور روم بھی کھلوایا جہاں اسے قید کیا جاتا تھا۔ وہاں اب بھی وہی پرانی بو اور اندھیرا تھا، لیکن اب نائلہ کو اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اس کمرے کو ایک چھوٹی سی عبادت گاہ میں بدلنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے ہمیشہ یاد رہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ نائلہ نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ نائلہ فاؤنڈیشن کے نام سے وقف کر دیا، جس کا مقصد ان بچیوں کی کفالت کرنا تھا جو یتیم تھیں یا جنہیں اپنوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے شہر کے اسی دارالامان کو، جہاں اس نے 20 سال گزارے تھے، ایک جدید تعلیمی ادارے میں تبدیل کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ انتقام کا بہترین طریقہ خود کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ خود کو اتنا کامیاب بنانا ہے کہ دشمن اپنی نظروں میں خود گر جائے۔ کچھ مہینوں بعد نائلہ اپنے والد کی قبر پر گئی۔ اس نے وہاں پھول رکھے اور دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے والدین کی روحیں آج اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ اس نے اپنے دل میں موجود نفرت کے آخری بیج کو بھی نکال پھینکا۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل کامیابی جائیداد واپس لینے میں نہیں تھی، بلکہ اس خوف اور احساس کمتری کو شکست دینے میں تھی جو ماموں نے اس کے ننھے سے دل میں بٹھا دیا تھا۔ آج نائلہ صرف ایک کامیاب بزنس وومن نہیں تھی، بلکہ وہ ہزاروں یتیم بچوں کی امید تھی۔ اس نے کسرے ناز کے در و دیوار پر اپنے والدین کی تصویریں لگائیں اور اس گھر کو ایک بار پھر کہکوں اور خوشیوں سے بھر دیا۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ جس بچی کو ایک گاڑی سے دھکا دے کر نکالا گیا تھا، آج وہ اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے اپنی تقدیر کی خود مالکہ تھی۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔